अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। हम दौरे मंतिक की आखिरी क्लास में आज हाजिर हैं। इस सफ़र को हमने 15 दिन में मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। इसमें आने वाली मुश्किलात का अल्लाह ताला हल फरमाए, शरह सदर हमें अता फरमाए, वसाअत ज़हनी नसीब फरमाए। चूँकि आज मंतिक का आखिरी सबक है, यानी 15 दिन में हमने एक दौरा मंतिक का किया है। मैं नहीं कहता कि हमने सारी मंतिक सीख ली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, थीम एक बनी होगी, कुछ मंतिक के मसाइल क्लियर हुए होंगे। उम्मीद है कि थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करेंगे तो इसमें निखार आ जाएगा। कल के सबक में हमने जो पढ़ा था वो क़ज़ाया की आखिरी बहस पढ़ी थी कि जब हम क़यास बनाते हैं तो क़यास के लिए जो क़ज़िये इस्तेमाल करते हैं मादे के तौर पर, मटेरियल के तौर पर, वो क़ज़ाया 5 तरह के होते हैं। क़यास बुरहानी बनता है, जदली बनता है, खिताबी बनता है, शेरी और सफ़सती। फिर एक और एतबार से भी इन क़ज़ाया को चेक किया था हमने कि क़ज़ाया यकीनिया और गैर यकीनिया क़ज़ाया कौन से होते हैं। तो यकीनिया की हमने 6 अक़साम पढ़ी थी और 7 अक़साम गैर यकीनिया की हमने पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है जिन तलबा ने यह सबक देखा होगा उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी मंतिक ख़त्म हो चुकी है। आज जो सबक हमारे सबक का बाकी है, आज जो सबक मंतिक की किताबों में जो आखिरी लिखा होता है वो पढ़ना है। उस सबक में बुनियादी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, वो मंतिक का सबक नहीं होता। उस सबक को कहते हैं रुऊसे समानिया। आठ सर, बुनियादी 8 बातें। आप किसी भी इल्म को सीखना चाहते हैं, किसी भी फन को सीखना चाहते हैं, आपको इन 8 बातों के बारे में नॉलेज होना ये ज़रूरी होता है। अगर आप इन 8 बातों से बेखबर रहेंगे, रुऊसे समानिया अगर आपको उस फन के नहीं आते, तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर उस फन से मुखलिस नहीं है। आप वो कहते हैं ना, जितना मिल रहा है उतना लेते जाओ, हमारा इससे क्या लेना देना, बस जितना गुजारा करना है उतना गुजारा करो। उस फन से गुजारा होता है। लेकिन अगर आप उस फन में बसीरत चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये फन क्या है, कैसा है, क्यों है। ठीक हो गई बात। तो रुऊसे समानिया ये सिर्फ मंतिक का नहीं, हर फन का है। नहव, फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, बलागत, फलसफा, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, हर फन में 8 चीजें होती हैं जिन्हें रुऊसे समानिया कहा जाता है। 8 चीजों में पहली चीज होती है ग़रज़े इल्म। मुझे उम्मीद है अगर आप समझदार हैं तो ये एक लफ्ज में ही आपको बात समझ में आ जाएगी। नंबर 2, मनफ़अते इल्म। इल्म की गर्ज क्या है, किस गर्ज के लिए ये इल्म बनाया गया, वजह क्यों किया गया, इस इल्म को मार्केट में लॉन्च क्यों किया गया। अगर आपको किसी इल्म की गर्ज ही नहीं पता तो आप फिर सीख क्या रहे हैं, आपका सीखना बेकार हो जाएगा। समझ आई बात। अब मार्केट जाएं, मार्केट जाके आपको एक चीज नजर आए और उस चीज का यूज ही आपको ना आता हो, फायदा ही कोई ना पता चले उसका आपको, आप उसको ऐसे घुमा फिरा के चारों तरफ से देखें, उसकी कोई चीज आपको पता ही ना चले कि ये कहाँ इस्तेमाल होगी, उसकी गर्ज़ व गायत क्या है, फायदा क्या होगा, आप वो चीज नहीं खरीदेंगे। तो जिस चीज की गर्ज नहीं पता होगी आप वो इल्म हासिल नहीं कर सकेंगे। बल्कि इसको और आसान करें तो यूं कह लें, जो चीज बेगर्ज होगी वो बेकार होगी। आप तो कारें ले लें,
بیکار چیزوں کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا۔ منفعت علم، ہم ایک علم سیکھیں گے تو اس میں نفع کتنا ہوگا، پروفٹ کتنا آئے گا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا۔ ایسے نہیں ہر علم کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے، چلو سیکھتے ہیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کا نفع پتا ہونا چاہیے، پرسنٹیج نکالی جاتی، آپ حساب کر کے رکھیں گے، زندگی کے 8 سال آپ کہیں دیتے ہیں، 10 سال آپ کہیں صرف کرتے ہیں، آپ اپنا حساب کریں گے، انویسٹ کتنا ہوا، مارجن کیا آئے گا، پروفٹ کتنا نکلے گا، اس علم کا نفع مجھے کیا حاصل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی علم آپ کو نفع نہیں دے رہا تو آپ اس میں کیوں الجھیں گے، وہ آپ کے مطلب کا ہی نہیں ہے۔ جو علم آپ کا نافع نہیں ہے، آپ کو نفع نہیں دے رہا، آپ کے لیے نفع مند نہیں ہے، پروفٹ نہیں دے رہا دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، وہ علم آپ نہیں سیکھیں گے۔ نمبر 3، وجہ تسمیہ، اس علم کا کیا نام ہے اور کیوں ہے، علم کا کیا نام ہے اور کیوں ہے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ اس سے پورے علم کی تھیم کلیئر ہوتی ہے۔ جی منطق ہے تو جی منطق علم ہے، اور اس کو منطق کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نطق ظاہری اور نطق باطنی پر اثر کرتا ہے، نطق ظاہری اور نطق باطنی کو نکھار دیتا ہے۔ نطق ظاہری جو ہم عام گفتگو بولتے ہیں، اس میں بھی یہ نکھار پیدا کرتا ہے، اور نطق باطنی ہماری تھنکنگ پاور، اس کو بھی یہ نکھار دیتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے وجہ تسمیہ کسی بھی علم کی۔ نحو کی بھی وجہ تسمیہ آپ کو پتا ہوگی، تو نحو کا علم پورا ایک دفعہ آپ کے ذہن میں گھومے گا کہ ہے کیسے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح صرف کا بھی پتا چلے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو بچہ جو ہے پورے علم کو مشکل ترین صورتوں میں سیکھتا ہے اور پھر آخر میں پھر بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ مبادیات اس کی کلیئر نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز، مؤلف، کتاب کا مصنف، مؤلف یا فن کا واضح، یہ کون ہے؟ اب اگر ایک کتاب لکھنے والا بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے، آپ اس سے کیسے نفع حاصل کریں گے؟ یعنی ایک بندہ خود ایک علم کا میں چور ہے، نا واقف ہے، تو آپ اس سے کیا سیکھیں گے، کیا لیں گے آپ؟ تو کسی بھی کتاب کا مصنف، مؤلف یا علم کا واضح یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے درس نظامی کے طلبہ میں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، زمانے کے حالات کے تناظر میں انہیں سوچنا کم آتا ہے۔ یہ بیچارے بس اسی میں رہتے ہیں، یہ والا میں کر لوں، اب وہ والا آپ کے لیے کتنا یوز ٹو ہوگا، آپ کے معاشرے میں کتنا ایکسیپٹڈ ہوگا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک طالب علم کہتا ہے میں تاریخ پڑھ لوں۔ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، وہاں آپ کو ان چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی کہ ایک تو اس تاریخ کا آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا۔ صرف نالج ہونا اور اس چیز کا نالج ہونا جو چیز یوز ٹو نہیں ہے، یہ فائدے مند چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں جب آپ کو اصل چیزوں کے علوم آ جائیں، علم آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، شرح حدیث آ جائے، فقہ آ جائے، پھر وقت بچے تو آپ تاریخ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں آتی اور خالی اب تاریخ میں گھسیں گے، وجہ یہ ہے کہ تاریخ کا جو مؤلف ہے، مصنف ہے، یا تاریخ بنانے والے جو لوگ ہیں، لکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ قابل بھروسہ نہیں رہے کسی دور میں بھی۔ آپ بولیں گے کتابیں لکھی ہیں، لکھی ہوئی ہیں کتابیں، ہم کب کہہ رہے ہیں، لیکن تاریخ رد کر دی جاتی ہے، تاریخ کی غلط باتوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یہ واضح لفظوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ چند دن پہلے ہماری ایک سینئر استاد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تاریخ میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ بات ہوتی ہے تب لکھنے والا نہیں ہوتا، جب لکھنے والا ہوتا ہے تب وہ بات نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ یعنی کربلا ہوا تو کربلا کے میدان میں کربلا نہیں لکھی گئی، کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد کسی نے کربلا لکھی،
کسی بھی بادشاہ کا واقعہ ہے تو بادشاہ نے بیٹھ کر نہیں لکھوایا جی میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، بادشاہ مر گیا اس کے بعد لوگوں نے بیٹھ کے لکھا وہ یہ کرتا تھا، یعنی مورخ بعد کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک فن کی بات آ گئی، تاریخ کی بات آ گئی، مؤلف کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور سبق کی یاد رکھیں، جب بھی مطالعہ فرمائیں تو مستند علماء کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ جو لوگ ظاہری طور پر چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں لیکن علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اور نظریاتی یا سادے لفظوں میں کہہ لیں عقیدے کے اعتبار سے جن میں کھوکھلا پن آئے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے، سو ہمیں اس بات پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ لہٰذا ان علماء کی کتابیں پڑھنی چاہیے جن پہ اعتبار ہوتا ہے۔ اور میں اپنے طلباء کو ابتدا میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر مطالعے کے شوق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ لیں، یہ بنیاد بن جائے گی آپ کی، تو اس کے بعد آپ کے لیے دیگر چیزیں سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، آپ کو تحقیق کے اصول اور ضوابط سمجھ میں آ جائیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں۔ بہرحال مؤلف کے بعد نمبر 5 مرتبہ علم، جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس علم کا مرتبہ کون سا ہے، کس لیول کا ہے، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، منطق، بلاغت۔ تو یہ جو علم آپ اب پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی سا بھی علم آپ نے شروع کیا، آپ کو اس کے مرتبے کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اس کے مرتبے کا پتہ ہوگا تو آپ اس کو اتنی ویلیو دیں گے جتنا اس کا مرتبہ ہوگا۔ اوقات سے زیادہ تو کہتے ہیں کسی کو بھی ویلیو دیں تو وہ گلے میں آ جاتا ہے۔ جس کی جتنی ویلیو ہوگی، جس کی جتنی اہمیت ہوگی، ہم اسی کے حساب سے اس علم کو سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اچھا، 5 چھٹا جن سے علم، علم کس جنس سے تعلق رکھتا ہے، علم عقلی ہے کہ نقلی ہے، یہ عقلیات سے ہے یا نقلیات سے ہے، اصولی ہے یا فروعی علم ہے، علم کی جنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں 8 رؤوس ذکر کیے جاتے ہیں نا، مرکات والوں نے بھی کیے، آپ کے نصاب المنطق والوں نے بھی کیے، تعلیم المنطق والے بھی ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً منطق کی ہر کتاب کے آخر میں یہ رؤوس ثمانیہ لکھے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ طلبہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں یہ سبق سے الگ، منطق سے الگ ایک چیز ہے، لیکن یہ بڑی کام کی باتیں ہیں جن سے علم پتہ ہو۔ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ علم عقلیات سے ہے، نقلیات سے ہے، اصولی ہے یا فروعی ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز، ابواب کتاب یا ابواب علم۔ یہ جو کتاب آپ نے پڑھی یا یہ جو کتاب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا یہ جو علم آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی باب بندی کیا ہے، اس میں کتنے ابواب ہیں، کتنی فصلیں ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ ہمارے دور میں طلبہ جو ہے وہ نقشے بنا لیا کرتے تھے، ابھی بھی بہت سارے طلبہ جو ہے وہ خلاصے بناتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، کتاب کی تقسیم کاری کر لیتے ہیں، ہم اس کتاب کو اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، اس حصے میں ہماری یہ باتیں آ جائیں گی، اس حصے میں ہماری یہ باتیں آ جائیں گی، تو وہ اپنے طور پر اس کی ڈیوائیڈنس کر لیتے ہیں۔ اب جو جدید کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں چونکہ وہ طرز تحریر بدلا ہے تو اس میں یہ چیزیں ویسے ہی ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو کسی بھی کتاب یا علم کے ابواب تقسیم کر لینے چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا ہم نے 15 دن میں کتنی منطق پڑھی ہے، لیکن اگر ہم اس منطق کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، منطق کا موضوع ہے نا معرف اور حجت، 2 حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ایک معرف ہوگا، ایک حجت ہوگی۔ آدھی کتاب ہماری معرف کے حساب کتاب میں جائے گی اور آدھی کتاب ہماری حجت میں چلی جائے گی۔ جب آپ معرف میں جائیں گے تو صرف تصورات کی بات کریں گے، اس میں سب سے پہلے ہماری دلالت کی بات آ جائے گی، دلالتیں ختم ہوں گی تو یہ ہماری لفظ کی تقسیم کاری آ جائے گی۔ لفظ کی تقسیم کاری پہ جب ہم چلیں گے تو مفرد اور مرکب تک آئیں گے، مفرد کی اقسام چلیں گی، متحد المعنی، متکثر المعنی، اور پھر اس کے بعد مرکب کی اقسام ہوں گی۔ اس کے بعد مصنف مفہوم کی بات کریں گے۔ مفہوم پہ جب جائیں گے تو جنس، نوع، فصل،
خاصہ اور عرض عام پہ چلے جائیں گے. پھر اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی، جزئی حقیقی، جزئی اضافی، اللہ پہ رحم فرمائے، نوع حقیقی، نوع اضافی، مقوم، مقسم، یہ ضمن سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے. اگر آپ بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں گے نا، تھوڑی سی، کہ آپ دیکھیں تعریفات آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، میں اس میں بھی ابھی آپ سے نہیں الجھوں گا، لیکن کم از کم جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک خلاصہ سا نہیں بنا کے سنایا، ہم جنس نو فصل پہ پہنچے، خاصہ عرض عام، پھر عرض عام کی 2 قسمیں بنا لیں، عرض مفارق، عرض لازم، لازم پہ چلے جائیں، لازم بین بالمعنی العام، لازم بین بالمعنی الاخص. ٹھیک ہے، تو یہ ساری گفتگو آپ بھی کر سکتے ہو، کم از کم آپ کو نام یہ آپ کی زبان پہ جاری ہوں. اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ایک نقشہ بنا لیں، نقشے عام مل جاتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں واٹس ایپ پہ آپ کو گروپ میں وہ نقشہ دے دوں، لیکن یہ چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. یعنی آپ کو بار بار یہ نہ یاد کرنا پڑے گا اتنے صفحے رہ گئے ہیں. صفوں وفوں سے سبق نہیں ہوتے، سبق ہوتے ہیں تھیم سے، کانسیپٹ سے. آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں. جب آپ کا معرف ختم ہو تو قضایا پہ آ جائیں. اب آپ کے ذہن میں بات ایک سیپریٹ ہو جانی چاہیے کہ ہم نے تصورات کو نہیں چھیڑنا. اب قضایا پہ آپ چلیں گے تو قضیہ حملیہ آئے گا، قضیہ شرطیہ آئے گا، پھر قضیہ حملیہ کے صورتیں آئیں گی، قضیہ معدولہ ہے، قضیہ محصورہ ہے، طبعیہ ہے، شخصیہ ہے. یہ سارے قضایا آتے چلے جائیں گے، لیکن یہ تب آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی باتیں جب آپ توجہ کر کے اس کی تقسیم کاری کرتے چلے جائیں گے. ابواب علم اور ابواب کتاب یہ ذہن میں بیٹھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی کتاب میں، نحو میں بھی یہی ہوتا ہے، صرف میں بھی یہی ہوتا ہے. طلبہ پورا یاد کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ترتیب نہیں ہوتی تو وہ ساری زندگی اسی میں پریشان رہتے ہیں، مبتدا کی تعریف کیا ہے اور فاعل کی تعریف کیا ہے. چھوٹے چھوٹے خلاصے بنا کر اور کتاب کو احاطہ کر کے یاد کر لیا جائے کہ اس کتاب میں اتنا کچھ ہے، تو انسان میں اعتماد بحال ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ پورا کور. نحو میر ہم نے سبق میں نہیں پڑھی تھی، جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تو پہلی دفعہ ہمیں نحو میر دی گئی. نحو میر مختصر سی کتاب ہے، میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اس کی بڑی مقبولیت رہی ہے، تو ہمیں پڑھانے کے لیے دی گئی. تو شروع میں بڑی عجیب سا لگا، لیکن جب ایک دفعہ اس کتاب کو ہم نے ختم کیا اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ کتاب مختصر سی ہے. میں کہا 30-32 صفحات اس کے بنتے ہیں، اتنی مختصر سی کتاب ہے، لیکن اگر کوئی طالب العلم اس کتاب کی، اس میں ڈیٹیلز نہیں ہیں، تفصیلات نہیں ہیں، بڑا کوئی لمبے چوڑے مارکے نہیں ہیں، لمبے چوڑے قوانین بھی نہیں ہیں، لیکن اس کتاب کو اگر کوئی بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، جو ان کے نقشہ ہے، ان کی ترتیب ہے، اس کے مطابق، تو زندگی میں اس کو نحو میں مشکل نہیں آتی. منطق میں بھی ایسا ہی ہے، نحو میں بھی ایسا ہی ہے، صرف میں بھی ایسا ہی، صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سبق تھا ہمارا ابواب علم، ابواب علم اور ابواب کتاب، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. 7 اور 8واں ہے طرق تعلیم. تعلیم کے طریقے بھی پتہ ہونے چاہیے، کون سا فن کس طریقے سے پڑھا جائے گا یا پڑھایا جائے گا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یوٹیوب سے ٹیچنگ میتھڈز لیے جاتے ہیں الگ الگ، پتہ نہیں کون کہاں سے کیا کیا لا کے دیتا ہے اور اسے اپلائی کیا جاتا ہے درس نظامی کے طالب العلم پر. جرنلی تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہر کتاب کا طریقہ ایک نہیں ہوتا، ہر فن کا انداز ایک نہیں ہو سکتا. آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس آسانی میں اصل تھیم نہیں آپ بدلیں گے. اس کتاب اس کی آسانی کے چکر میں آپ اس تعلیم کا، اس علم کا بیڑا نہیں غرق کریں گے. جو ایک اسلوب چلتا ہوا آ رہا ہے اور اسلاف سے منقول طریقہ کار اس کا پڑھانے کا نقل ہوتا آ رہا ہے، وہ طریقہ کار بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا. آپ انداز تبدیل کریں گے، سبق نہیں تبدیل کر سکتے. آپ درس نظامی کے جو اسباق ہیں ان کا ایک حسن ہے، وہ حسن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو شخص درس نظامی اچھے انداز میں کر گیا، وہ مینٹلی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے بڑا ہی ذہین و فطین شخص شمار کیا گیا.
ہم اپنی تاریخ میں پچھلے درس نظامی کرنے والے کئی سارے علماء کی طرف ہم توجہ کر کے دیکھیں تو ان کی شارپنس پہ کبھی کبھی تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ سوچتا کہاں سے تھا. لیکن کیا ہے، ان کے ہاں ایک اسلوب تھا درس نظامی کی ان کتابوں کا. بس ہماری آخری گفتگو ہے تو یہ بات توجہ میں رکھنی ہے آپ نے کہ بس کئی سارے طلبہ ہوتے ہیں نہیں نصاب میں یہ چیز ایکسٹرا ہے، یہ زائد ہے. آپ ابھی نو وارد ہیں اس میدان میں، ابھی آپ میدان میں کھیلے نہیں، اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے. جو لوگ کھیل کے چلے گئے انہیں دیکھیں، وہ اس میدان کے ماہر رہے ہیں اور اپنے فن کے ماہرین لوگ اسی نصاب سے بنے ہیں. تو طرق تعلیم میں صرف انداز تعلیم آپ جدت لا سکتے ہیں، انداز تعلیم آپ بدل سکتے ہیں، لیکن جو اس فن کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے. آپ کسی مطلب یوں کہہ لیں، اب ہم درس نظامی والے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درس نظامی میں استعمال ہونے والا یہ فن جو ہے یہ بس ایم ہی ہے. ایم نہیں ہے، اس کا بہت استعمال ہے اور کثرت سے استعمال ہے، اس جیسے کہ اس منطق کا ہے. تو طرق تعلیم الگ الگ ہوتے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کس فن کو کس انداز میں کتنا پڑھایا جائے گا، کتنی اس پہ مغزماری کی جائے گی، کتنا اس میں رٹا لگوایا جائے گا، کس چیز پہ زیادہ توجہ دلائی جائے گی اور کس چیز کو ہلکا سا ٹچ دے کر بھی اگر ہم آگے نکلیں گے تو ہمیں اسباق کلیئر ہو جائیں گے. یہ جی 8 چیزیں ہیں، ان کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے. یہ صرف منطق آپ کے جرنل علم کی ہے، آپ کے ہر علم سے ان کا تعلق ہوگا، ان کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 8 چیزیں ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوا اور ہمارا آج آخری لیکچر میری طرف سے کمپلیٹ ہوا. آپ کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی بات، کوئی مشورہ ہو تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. جن دوستوں کے لیے، جن طلبہ کے لیے مائک الاؤ ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں مائک بھی آن کر دوں گا. آپ ہینڈ رائز کریں گے تو لکھ کے بات کرنا چاہیں تو لکھ کے کر لیں. آخر کے ہمارے پاس 8-10 منٹ ہیں. آمین آمین آمین. اچھا، یہ منطق والا جو گروپ ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ اسے لیفٹ نہ کریں. میں اس گروپ میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، جیسے ابھی آپ کو تنگ نہیں کیا، صرف کام کی چیز ہی آپ کو دیتا رہا ہوں، آئندہ بھی دوں گا. چونکہ ارادہ یہ ہے، ہم نے اظہار الاسلام کے نام سے ایک اپنا چھوٹا سا ایک ادارہ بنایا ہے اور اس کے تحت مختلف عنوانات پر مختلف اوقات میں ہم کوشش کریں گے کہ اسباق پڑھاتے رہیں. تو آپ میں سے جو احباب اب ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں تو اگر ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی. پھر جو میرے سمجھ میں آئی کہ یہ بات طلبہ کو پہنچانی چاہیے تو وہ اپڈیٹس بھی درسی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے آپ کے ہم گوش گزار کرتے رہیں گے. شرح تہذیب میں جو جہات ہیں اگر اس کی بھی کوئی ترکیب کر دیں، اللہ اکبر. میں نے جہاد یہ اس کتاب میں بھی ہے، نصاب المنطق میں بھی ہے، میں نے وہ خود چھوڑی تھی. اس کے چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی ایکسٹرا توجہ مانگتی ہیں. وہ پورے پیٹرن سے ہٹ کے ایک سبق بنتا ہے اور نارملی وہ سبق یاد کرنے والا ہوتا ہے. اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں جو سمجھانے والی ہوتی ہیں، وہ میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ اس پر ایک کلپ بنا دوں گا. باقی جو 15 موجہات ہیں، 8 بسیطے اور 7 مرکبے، وہ موجہات یاد ہی کرنی ہوتی ہیں. اس کی ترکیب بلفظی، تعریف بلفظی ہی یاد کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ توجہ دیں نصاب المنطق سے، چاہے آپ اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں تو یاد کر لیں. بس اس میں لا دوام، دوام، ضرورت اور سلب وغیرہ اس طرح کی 2-3 اصطلاحات ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو کلپ مل جائے گا ان قریب. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں اس وقت یاد ہوتا جاتا ہے. آپ ہمیشہ کی نیت کریں گے تو ہمیشہ ہو جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا دماغ آپ کے پیچھے چلتا ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ بات بنا کے بیٹھتے ہیں نا، بعد میں یاد کریں گے، تو وہ بعد میں کہتے بعد میں کریں گے. وہ آپ سے ایک قدم آگے ہوتا ہے، ماسٹر ہے آپ کا. وہ آپ کہتے ہیں یار یہ بھائی میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، تو وہ فوراً
کروانا شروع کر دیتا ہے، بلکہ آپ کا سارا باڈی جو ہے اس میں مصروف ہو جاتی ہے کروانے کے، کہ بھائی یہ بھائی کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی آ گئی ہے، اس کی کام کروانا ہے اس کو، تو سارے ہیلپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ جب تک اپنے دماغ میں سوچ میں اخلاص نہیں پیدا کریں گے نا کسی بھی کام کا، کسی بھی سبق کا، تب تک یہ پرابلم رہتی ہے، یار یہ ابھی ہوا بعد میں بھولے گا، بعد میں کیوں بھولے گا؟ ایک چیز آپ کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، کیسے بھول جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھولتا تب ہے جب آپ اس کو اپنی ضروریات سے باہر کر دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب بھی سبق پڑھیں تو آپ اس کو اپنی ضرورت بنا لیں۔ جی صادق، اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے۔ جہاد کا سبق میں آپ کو ویڈیو میں ہی اپلوڈ کروں گا، انشاءاللہ ملے گا یہ، ٹھیک ہے؟ دنیا و آخرت میں نمایاں کامیابی کی دعا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے خاص فضل میں رکھے، عنایات میں رکھے، ہمیں امتحانات میں، دنیاوی امتحانات میں بھی، اخروی امتحانات میں بھی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ جی جتنے طلبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ ہمیں اچھا لگا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ نے شفقتیں دی، محبتیں دی، آپ کی محبتوں کے دم سے ہم چلتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان شریف میں ابھی چونکہ پیپرز ہیں نا، اگلے ہفتے سے 20 مارچ سے تنظیم المدارس کے طلباء کے پیپر ہیں، پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ کے پیپر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا دورہ صرف و نحو کا ارادہ ہے، ترجمہ قرآن کا ارادہ ہے، اور ایک کورس ہم نے کروایا تھا تراکیب نحویہ کورس، اس میں ایک کلاس ایڈ کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، جس میں ہم میات عامل کی تراکیب کریں گے۔ ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو میرے پرسنل پہ بھی آپ مجھے میسج کر دیے گا، رابطہ کر لیجیے گا، بلا روک ٹوک، بلا حجاب، کوئی سا بھی آپ مشورہ دینا چاہیں۔ 19-20 ہوتا ہے، انسان سیکھتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات، کوئی خیال؟ چلیے، میرا خیال ہے آپ کے خیالات، آپ کے سوالات بھی ختم ہو گئے ہیں، اور ہمارے سبق بھی ختم ہو گئے ہیں۔ آخر میں پھر ایک دفعہ التجا کروں گا کہ جتنا ہم نے پڑھا یہ وقت ہمارا ضائع نہیں تھا۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ میں سے جو طلبہ جیسے جیسے امتحانات سے فارغ ہوتے جائیں، ان کے پاس فرصت ہو، اس منطق کو نصاب المنطق سے یا تعلیم المنطق سے ایک دفعہ دوبارہ اپنے طور پر نقشے بنا کے دیکھیے گا۔ ہمارے لیکچرز آپ کے پاس ہوں گے، ان کو دہرا کر دیکھیے گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ منطق نقش ہو جائے گی۔ ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو پھر کسی کلاس میں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، قائم و دائم رکھے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو دائمی میرا کریم خوشیاں عطا فرمائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ سب کو قبول فرمائے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، آپ کے صدقے ہم سب کی اللہ کریم حتمی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی امان اللہ۔